अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले एक शरई मसला बयान कर दूं। माशाल्लाह बड़े प्यार से ये महफिल सजाई गई है और जब मैं आया तो मुझे बाहर सड़क बंद नज़र आई और बाहर भी स्पीकर लगे हुए हैं। शरई मसला ये है कि आप महफिल करें, बिल्कुल करें, मगर किसी को तकलीफ ना दें। अब इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और ये आराम का वक्त है। कई लोग बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, सोना होता है। तो आप कभी भी महफिल अगर आपको लगता है ना क्राउड ज्यादा हो जाएगा तो आप कोई हॉल बुक कर लें, कोई बड़ी जगह कर लें, लेकिन आप गली बंद करके, लोगों का रास्ता बंद करके और फिर साथ साथ बड़े स्पीकर बाहर लगाकर अगर आप नातख़्वानी करेंगे तो इसको सवाब नहीं मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत की तरबियत कई बार लाइव मदनी चैनल पर फरमा चुके हैं और ये कमाल है दावत इस्लामी का कि सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत से मीलाद, चरागा, महफिलें दावत इस्लामी ही करवाती है, मगर हमें यह समझाया गया है कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर सवाब नहीं मिलेगा। तो मैंने बाहर देखा बहुत थोड़े इस्लामी भाई बैठे थे, तो थोड़ी सी तकलीफ करें, आप भी अंदर आ जाएं और मुंतज़मीन से मेरी गुजारिश है कि जो बाहर के स्पीकर हैं वो बंद कर दें, क्योंकि आसपास मैंने देखा बहुत सारे घर हैं। तो वो मुझे कह रहे थे ये सारे घर वाले इस महफिल में हैं। मैंने कहा 100% नहीं होते, बच्चे होती हैं, बूढ़ी खवातीन होती हैं, कुछ लोग दवाई खाकर सोते हैं और हमारी नातख़्वानी और हमारी आवाज़ से उठ जाएं, तो हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है। सवाब हमेशा याद रखें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रख के मिलेगा। तो अल्लाह ने नवाजा है आपको, आप 2000 लोगों की महफिल करें, किसी हॉल में कर लें, हैं, किसी मैदान में कर लें जहां लोगों को तकलीफ ना हो। तो ये आइंदा के लिए भी शायद तवज्जो नहीं रही होगी, तो मैंने कहा मैं खुद शरई मसला बयान कर दूं। तो इसको जितना आप स्क्वीज कर सकते हैं, जो बाहर बैठे हैं उनको अंदर ले लें, बाहर के स्पीकर बंद कर दें और माइक वाले भाई भी इतनी आवाज कर दें कि जितने लोग हैं वो सुने, बाकी मोहल्ले वाले इंशाल्लाह उन्होंने सुन ली जितनी सुननी थी। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक और भी इस आज के इज्तिमा में थोड़ा नया काम करने को कहा गया जो नॉर्मली होता नहीं मुझसे, पता नहीं आज भी होगा कि नहीं। अब हुआ ये कि आज से कुछ दिनों पहले मेरे भाई हैं नवीद भाई, उनके घर पे एक महफिल थी, तो उन्होंने मुझे कहा नात पढ़े, तो मैंने नात शरीफ पढ़ी। नात शरीफ के बाद हम किसी मौजू पे चल पड़े मदीने शरीफ के। तो अब वो फिल बदी था, मैं कोई बयान तैयार करके तो आया नहीं था, तो बस वो जो जज्बात थे मैंने वो कुछ अल्फाज कह दिए। तो अब ये भाई मुझे जिस महफिल में मिलते हैं कहते हैं आपने वही बयान करना है, वही सब बातें करनी है। तो मैंने कहा मुझे वो लिखा हुआ थोड़ी था, वो तो आप समझते हैं कभी एक बंदे की कोई कैफियत होती है, वो कर देता है। तो चले, वो नात वैसे ही बड़ी प्यारी है और दुनिया भर से लोग मदीने जा रहे हैं, तो मेरे साथ मिलकर अगर कुछ अशार आप भी पढ़ लेंगे तो अल्लाह करेगा कुछ ज़िक्र मदीना मिलके हो जाएगा। माशाल्लाह साजिद भाई भी मौजूद हैं साथ, वो भी दे देंगे इंशाल्लाह। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी हाजिरी हम सबको नसीब फरमाए। अब इस कलाम में असल में एक मैसेज है, उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, दुनिया की हर तरफ से बेगाना बन के जाओ। यानी मदीने जा रहे हैं, मैं जा नहीं रहा, बुलाया गया है वलऊ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो महबूब तुम्हारे दर पर आ जाए।
ہم جا نہیں رہے, میں تو بلایا جا رہا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ. اعلیٰ حضرت اسی جاؤ کا کی طرف اشارہ کیا نا کہ اللہ ہم خود سے تو نہیں جا رہے, تو نے فرمایا قرآن میں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, گناہ کرو تو میرے حبیب کے در پر آ جاؤ. تو مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو مدینے جائیں نا تو پھر کوئی اور آرزو نہ ہو. میں بات کر رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, مدینہ شریف میں ایک اہل مدینہ عربی بہت بڑی شخصیت تھے, ان سے ملاقات تھی. کہتے ہیں نا کچھ لوگ بڑی کمال کی باتیں سکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مدینے آتے ہو نا, یہ نہ کہا کرو کہ مدینے جا رہا ہوں, یہ نہ کہا کرو کہ مسجد نبوی کو دیکھنے جا رہا ہوں, بلکہ یہ کہا کرو نبی پاک سے ملنے جا رہا ہوں, آقا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک جملہ سنا تھا, ایسا جملہ ہے, میرا یہ جملہ ہے نا, مدینے جا کے دہرانا. آپ یہ یہاں تو سن لو گے آپ, مگر مدینے پاک میں نا ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے. If you want to increase the love of Medina and your heart in Medina, پرابلم کیا ہوتا ہے, ادھر ہم روتے ہیں. مجھے کئی لوگ ملتے بھی ہیں کہ حضرت ہم پاکستان میں اتنا رو رہے تھے کعبے کو یاد کر کے, مدینے کو یاد کر کے, ادھر پہنچے تو آنسو ہی نہیں آتے, کعبے کے سامنے وہ دعائیں نہیں ہو رہی ہوتی, مدینے جاتے تو وہ کیفیت ہی نہیں بنتی جو پاکستان میں بن رہی تھی. تو اس کے دو تین طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا وقت مسجد نبوی شریف میں اور نبی پاک کی بارگاہ میں کتنا گزرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے. آپ کا دماغ بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہے تو پھر آپ وہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تیسرا یہ کہ آپ مدینہ پاک اور مکے کے فضائل مدینے میں بیٹھ کے پڑھیں, مکے میں بیٹھ کر پڑھیں. جب آپ وہ یہ باتیں یاد کریں گے نا تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. ایک جملہ سن لیں. وہ جملہ کیا ہے کہ میں نے کسی سے سنا, کہتے پتہ ہے کہاں آئے ہو, 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے ہیں. آپ اس جملے کو سمجھے نہیں ہو. یہی تو آتے تھے نا, اسی دربار میں لوگ آتے تھے اور صرف دیدار کرتے تھے. سارے صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے نہیں کیے. کچھ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ رکھنے کا وقت نہیں ملا, ایمان لائے جہاد کے دوران شہید ہو گئے, مگر مرتبہ کیا ملا کہ دنیا کا کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال کسی ایک صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور وجہ کیا ہے, عمل کیا ہے پھر. تھوڑے دنوں پہلے ایک بندے نے مجھے کمال کا جملہ کا ہلا دیا. کبھی کبھی کچھ باتیں بڑی ڈائریکٹ جا کے دل پہ لگتی ہیں. اس نے کہا ایک بات بتاؤ یار, کسی کا جھگڑا ہو جائے, کوئی کسی کو ناراض کر بیٹھے, بڑا غصہ ہو اس پہ, اور وہ آ کر کہہ دے بھائی آئی ایم سوری, غلطی ہو گئی, پھر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر تو معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, یار معافی مانگ لی, ختم کرو. تو کہتا ہے یار اب اللہ کی بارگاہ میں آئی ایم سوری کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم تو رو رو کے کہہ رہے نا اسے, اللہ ہو گئی غلطی, کر لی یہ گناہ, بندے تیرے, دنیا والے معافی مانگے تو معاف کر دیتے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اپنے رب سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. پلان کر کے جاؤ مکے مدینے کہ کعبے کے سامنے جا کر اب اللہ سے معافی مانگ کر آؤں گا, اللہ کو راضی کر کے آؤں گا. میں نے کئی بار چینل پر بھی یہ واقعہ سنایا, میں تو بھولتا نہیں ہوں. کافی عرصہ ہوا مکے مدینے کی حاضری نہیں ہوئی, دعا کریں حاضری نصیب ہو. مگر میں جب کعبے کے سامنے اس واقعے کے بعد گیا, میں یہ بات ضرور کرتا ہوں. مجھے ہمارے رکن شورا ہیں قاری سلیم صاحب, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہتے ایک بار کعبے کے دروازے پر وہ شاید کھڑے تھے, کہتے میرے برابر میں ایک بلوچ سردار آیا, اور بلوچیوں کی اپنی رسم و رواج ہیں. وہ بلوچ سردار کہتا ہے یا اللہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن آ جائے نا, ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے مگر دروازے پر آ جائے نا کہ گھر آ گیا, بس اب معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا, میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا ہوں, دشمن نہیں ہوں, گناہگار ہوں, تجھے رب مانتا ہوں, باغی نہیں ہوں, خطا کار ہوں, آ گیا ہوں تیرے دروازے پر, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. آپ یقین کریں یہ باتیں کمال کی. اچھا یہ باتیں کئی چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. مکہ مدینہ جو ہے نا یہ رازوں کی سرزمین ہے, یاد رکھیے گا. آپ اگر کتابیں پڑھیں نا, حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں, روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ ہر وقت دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں, کتب ہوتے ہیں, اور بہت سارے اولیاء کرام کا یہ پورا اسٹرکچر ہے جو اس پوری دنیا میں موجود ہے. بتاؤ نا یہ ابدال, یہ کتب, یہ مکے بھی تو جاتے ہوں گے نا, یہ مدینے بھی تو آتے ہوں گے نا. ہمیں کیا پتا کون ہمارے برابر میں بیٹھا ہے جو آنسو بہا رہا ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں کس مرتبے کا ہے, اور کون کس روپ میں آیا ہے.
حضرت عبدال ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی جائیے گا ٹھٹا شریف میں، ان کا مزار ہے، وہ بہت کمال کی ہستی ہیں، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ ان کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے، ان کا ایک مرید تھا، کہتا حضور مدینے جا رہا ہوں دعا کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ مدینے، ہر چیز کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بھی ادب کرنا۔ وہ مرید تھا، گیا مدینہ شریف، حاضری دی، اس نے دیکھا ایک وہ پرانی بات تھی، مسجد نبی شریف کی دیوار کے ساتھ کوئی کتا جو ہے نا وہ اپنے کمر کو رگڑ رہا تھا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کدھر آ گیا، ڈنڈا اٹھایا اور اس کو کتے کو مار دیا، کتا چلا گیا۔ واپس مدینے سے آئے تو پیر صاحب سے ملے، تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مدینے کے جانوروں کا ادب کرنا۔ اپنا کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو یہ نشان میری کندھے پہ موجود ہے، کون کس روپ میں وہاں جاتا ہے، کون کس ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبی شریف کے اندر نہیں جاتے تھے، جو بندہ آتا نا باہر تو اس کے چپل اس کو پہناتے، ہمارے یہاں لوگ چپل پھینکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبی شریف کے گیٹ پہ یا حرم شریف کے گیٹ پہ زور سے چپل پھینک کے چپل پہنتے ہیں۔ یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے، یہاں تو فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں اور ہم چپل پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا چپل نہ پھینکے، میں آپ کے چپل پہنا دیتا ہوں۔ تو وہ یہی کرتا تھا، ہر سال جاتا تھا۔ تو کسی نے کہا یار آپ آ کر یہی کام کرتے ہو، مسجد نبی شریف کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غلام باہر بیٹھتے ہیں، مہمان اندر جاتے ہیں، میں تو غلام ہوں نا، میں دروازے پر بیٹھوں گا۔ کس کا کیا انداز ہے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول۔ تو مکہ مدینہ کو پلیز ہالیڈے مت بنا دو، ہالیڈے ٹرپ مت بناؤ، یہ شاپنگ ٹرپ نہیں ہے۔ خدا کی قسم پوچھو ان سے جو مکہ مدینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، لاکھوں آنکھیں اشک بار ہیں، بیچارے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کسی کے پاس ویزا نہیں ہے۔ ہمیں اگر آسانی مل گئی ہے اور ہمارے سال چلے جاتے ہیں تو اس کو اتنا آرڈنری تو مت بنا دو نا۔ نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شفاعت واجب ہونی ہے۔ اور آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص مدینے میں تھا اور اس نے مدینے کے دہی کو کھایا، کہتا کھٹا ہے۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا ہمارا مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں ہمارے مدینے کا دہی کھٹا لگ رہا ہے۔ تو جہاں مدینے کا ادب زیادہ ہے وہاں اس کی بے ادبی کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، کراؤڈ بہت ہے، گرمی بہت ہے، رش بہت ہے، کھانا مزیدار نہیں ہے، ہوٹل اچھا نہیں ہے۔ ارے اوقات ہے میری، آپ یہ سوچ کر جائیں کہ مجرم گیا ہے بادشاہ کے دربار میں گناہ بخشوانے، شفاعت لینے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی مجرم ہو، اس کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں اور بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے کہ آج فیصلہ ہے، یا تو بخش دیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا، اس عدالت میں مجرم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بادشاہ سلامت کھانا نہیں ہے، بادشاہ سلامت بستر اچھا نہیں ہے، یا وہ ایک ہی ٹک ٹک کی ہوتی ہے کہ بس آج بخش دیا جاؤں، مارا نہ جاؤں۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو روتے ہوئے جاؤ نا، یہ سوچ کر جاؤ کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ تو مکے مدینے میں شکوہ نہ ہو، زبان پر کمپلین نہ ہو، ارے میں قابل بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم ہم قابل نہیں۔ کروڑوں لوگ تڑپ رہے ہیں، امام صاحبان دیکھو اپنی مسجد کے، علماء، دیندار، نیک لوگ، غریب ہیں بیچارے، روتے نہیں جا پاتے، ہم جیسا گناہگار پہنچ جاتا ہے۔ یار ہم چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس کو قدر تو کریں نا۔ اور ایک اور میں آج کوئی سوال کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ کئی لوگ پہنچ چکے ہیں، کئی جائیں گے، اس میرے بیان کی امید ہے شارٹ کلپ ان کو کام آئیں گے، کہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، کبھی کیلکولیٹ کیا کتنا ٹائم حرم پاک میں گزارتے ہیں؟ چلیں آج کر لیں کیلکولیٹ، لاسٹ ٹرپ جو آپ نے کیا تھا اس کو چیک کریں تو مشکل سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، بہت کسی نے 3 مار لیا تو 6 گھنٹے اس کے مسجد نبی شریف میں گزرتے ہیں، ورنہ اس کے بعد 16-17 گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں؟ اس لیے گئے تھے۔ ادھر رو رہے ہو کہ یا اللہ بلا لے، یا رسول اللہ اپنے در کی حاضری عطا فرما، ادھر جا کے کہاں گھوم رہے ہیں؟ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ آج کل تو یہ ہمارے کراچی والوں نے تو ہر ہوٹل کی لابی میں میلہ لگایا ہوا ہوتا ہے، صبح سوتے نہیں ہیں، 10-10 بجے تک فجر کے بعد بیٹھے ہوتے، کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پر گپ شپ۔ اب ان باتوں میں کیا ثواب مل رہا ہوگا یار؟ جدھر کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، جدھر کا ایک نیکی مسجد شریف میں 50,000 نیکی کے برابر، وہ نیکیاں کریں نا۔ اگر آپ فارغ ہیں تو قرآن پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، اور ہوٹل پہ کیوں بیٹھنا ہے؟ مسجد نبی شریف پہ بیٹھے نا۔ میں بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، غریب بیچارہ، پہلی بار مدینہ شریف گئے، کسی نے ان کو اسپانسر کیا، تو وہ کسی قافلے کے ساتھ گئے تھے۔ تو وہ جب قافلے کے ساتھ گئے نا تو وہ قافلے والوں نے 3-4 دن بعد مجھے بتایا کہ وہ بھائی آتے نہیں ہیں، ہوٹل نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔
تو مجھے ملے مسجد نبی شریف میں. میں نے کہا یار وہ قافلے والے آپ کو ڈھونڈتے ہیں, آپ ہوٹل میں ملتے نہیں ہو ان کو؟ تو کہتے ہیں میں ہوٹل کے لیے تھوڑی آیا ہوں. یار اس نے کیا ایسا جواب دیا, کہتے میں نبی پاک کے لیے آیا ہوں, میں کیوں جاؤں ہوٹل؟ کپڑے چینج کرنے ہوتے تو چلے جاتا ہوں, نیند آتی تو ادھر ہی سو جاتا ہوں, کھانا باہر مل جاتا ہے, واش روم یہاں موجود ہے, مجھے اور کیا کام ہے؟ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اور ہم ہوٹل سے نکلتے نہیں ہیں. ہماری آج کدھر کھانا کھانا, ایک کھانے پر 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے. ارے یہ سارا سال کھا لو نا پاکستان میں, ادھر بھی جا کے ہوٹلنگ کرنی ہے. یقین کرو مدینہ بہت یاد آئے گا. ہمیں نہیں پتا پھر حاضری ملے نہ ملے, جب بھی جانا ایک ایک لمحے کو یوز کیجئے. ایک ایک نیکی. پاکستان میں ایک بار درود شریف پڑھو گے 1 کا ثواب, ادھر ایک بار مکے میں پڑھو گے 1,00,000 درود شریف کا ثواب. اور ایک اور بات یاد رکھنا, کعبہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. ہاں آپ ساری عبادتیں اپنے وطن میں کر سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو, تلاوت کر سکتے ہو, نفل پڑھ سکتے ہو, طواف کہیں نہیں کر سکتے. طواف کریں, تھک گئے کعبے کو دیکھتے رہیں. یہ کہاں دیکھو گے؟ ٹی وی پہ دیکھنا پڑے گا نا. آج آنکھوں کے سامنے ہیں, آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کعبے پر ہر وقت رحمت برستی ہیں, 120 رحمتیں برستی ہیں 80 طواف کرنے والوں پر. اس کی پوری بائفرکیشن ہے, اور بتایا کہ 20 نیکیاں صرف ان کو ملتی ہیں جو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف دیکھ رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے. تو وقت گزارے, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دل میں کیسے روحانیت پیدا ہوگی. میں نے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ پرابلم کیا, ہم کیوں نہیں بیٹھ پاتے. تو اس کا ایک اصل ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں نا, ہم نارملی اجتماعی عبادت کرنے کے عادی ہیں. اب میں بیان کرتا رہوں نا, آپ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے. ابھی ساجد بھائی ناز شریف پڑھے, آپ 2 گھنٹے اور بیٹھ جائیں گے. ہم اجتماعی عبادت کے بہت عادی ہیں, ہم انفرادی عبادت کے عادی نہیں ہیں. ہم اکیلے مصلی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے. نہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. 15-20 منٹ بعد ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تسبیح نکالی, تھوڑی دیر پڑھی, پھر دیکھتے کون آیا, موبائل نکلا, ختم. اب ہمارا اسٹیمنا آدھے 1 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. مسجد نبی شریف میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں آدھے گھنٹے بعد, اس کے بعد کوئی دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, وہ سارا ذوق ختم. انڈیویجول عبادت کی عادت ڈالیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر. ابھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں نا, مسجد میں بیٹھے تو صحیح, نماز کے بعد بیٹھتے کون, دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں. بیٹھے 1-2 گھنٹے, اپنی عادت بنائیں اللہ کے گھر میں, دھرنا ماریں. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ دھرنا ماریں اور اللہ سے باتیں کریں. آپ دیکھیں جو آپ نے دیکھا ہوگا انڈونیشیا والے, عرب ممالک والے, یار وہ صبح سے جاتے رات تک بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. ظہر پڑھنے جاتے, عشاء پڑھ کے واپس آتے ہیں. وہ مسجد نبوی شریف سے, مسجد حرام سے باہر ہی نہیں نکلتے. اور ہم لوگ ہر نماز کے بعد باہر جانا ہے, اور جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگ رہا ہے, 1 گھنٹہ واپسی میں بھی لگ رہا ہے. تو بھائی آپ ادھر ہی بیٹھے رہے اور درود پاک پڑھتے رہے, قرآن پڑھتے رہے. غور کرے ہمارا وقت کیوں نہیں, ہماری عادت ہی ختم ہو گئی ہے اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنے کی. اب ورائٹی کر لینا اس کو. مثال کے طور پہ آپ نے آج پلان کیا ہے کہ 4 گھنٹے اکیلے بیٹھ کے عبادت کروں گا. ایک تو دوستوں کے ساتھ نہ جائیں, ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے. ہم مسجد نبوی شریف میں کوئی جاننے والا چاہیے ہم کو. بھئی جاننے والا یہاں چاہیے, وہاں کیوں چاہیے؟ جاننے والا ہوگا تو ڈسٹرب کرے گا, ڈیٹریکٹ کرے گا, بلکہ اس سے دور ہو جائیں. کہیں جاننے والے بیٹھے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے یا سارے پاکستانی بیٹھتے ہیں, اس جگہ بیٹھے ہی نا, آپ کہیں دور چلے جائیں, جہاں عربی بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں, تاکہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے, میں اپنے آقا سے باتیں کروں. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. میں تو ان سے باتیں کرنے گیا ہوں نا, ادھر بھی دوست سے باتیں کروں گا کیا؟ آقا سے باتیں کرو نا, کعبے پہ بیٹھو اللہ سے باتیں کرو نا. اپنی مسائل بتاؤ, اپنی مشکلیں بتاؤ, اپنی پریشانیاں بتاؤ. میں زندگی میں ایک حاضری نہیں بھولتا. ایک بار میں سبز جالیوں میں, اب تو قدمین شریفین پہ کم موقع ملتا ہے, اس وقت الحمدللہ دروازے کھلے ہوتے, تو قدمین شریفین میں کھڑا حاضری دے رہا تھا. ساجد میرے پیچھے کوئی بندہ آیا اور بڑی بلند آواز, تھوڑی سی اس کی آواز لاؤڈلی تھی, وہ حاضری دے رہا تھا, سلام عرض کر رہا تھا. یقین کریں مجھے ڈسٹربنس ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کون ہے یار, اتنی بلند آواز سے کہہ رہا ہے, مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے, میں اپنی بات بھول رہا ہوں. مگر تھوڑی دیر ہوئی نا تو میں نے ریئلائز کیا یار یہ باتیں کیا کر رہا ہے. آپ خدا کی قسم, وہ کوئی پنجاب کے لگ رہے تھے, اور جو ان کا اسٹائل تھا نا نبی پاک سے بات کرنے کا, اب میں کہوں یا اللہ یہ خاموش نہ ہو. وہ بولتے رہے, میں روتا رہا, وہ بولتے رہے. ان کا اسٹائل پتہ ہے کیا تھا؟ میں چند الفاظ اپنے جملوں میں بتاتا ہوں. یا رسول اللہ, میں بہت دور سے آیا ہوں, میں پنجاب کے فلاں گاؤں, مثال کے طور پہ میں چیچا وطنی سے آیا ہوں. یا رسول اللہ, وہ میرے محلے میں جو عبد الغفار ہے نا حضور, اس نے بھی آپ کو سلام دیا ہے. اور اس کا جو بیٹا ہے نا یا رسول اللہ, وہ کہتا تھا کہ نبی پاک کو سلام دینا.
حضور میری بیوی بہت بیمار ہے، اس نے بھی آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، سلام کہا ہے. آپ ملی، میں وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ دیسی آدمی تھا، وہ اپنے آقا سے باتیں کر رہا تھا، وہ اپنی باتیں کر رہا تھا، مگر میں کہوں یار یہ باتیں کرتا رہے. یعنی اتنا مجھے کنیکشن فیل ہو رہا تھا کہ وہ نبی پاک سے باتیں کر رہا ہے. وہ اپنا ہر مسئلہ، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بتا رہا تھا. محلے کا یہ مسئلہ ہے حضور، میری بیٹی کا یہ پرابلم ہے حضور، میری ماں نے یہ مسئلہ بتایا تھا. آپ کو میں بتا نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں اتنا رویا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں صرف اس کی باتیں سنتا رہا، میرے بالکل پیچھے، اور میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا رہا حضور جو اس کا آپ سے رابطہ ہے نا، مجھے بھی اس کے صدقے کچھ عطا کرنا. میں نے نیت کی کہ میں حاضری دے کر اس کا ہاتھ چوموں گا. یہ کون ہے؟ میں نے، اب بلیو کرے، جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، میں نے سلام کر کے میں مڑا، مجھے بندہ نہیں ملا. میں آج تک اس سے ملا نہیں ہوں، مگر مجھے تمنا ہے اس سے ملنے کی. اور میں نے اس کے بعد جتنی بار حاضری دی ہے میں نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور بہت دور سے آیا ہوں، گناہگار، پریشان ہوں، یہ مسائل ہے، آپ کو نہیں بتاؤں گا. وہ کہتا تھا پتہ کیا کہتا تھا؟ حضور میں اپنے مسئلے آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ میں آیا ہوں جھولی پھیلا کر، دور سے آیا ہوں، غریب ہوں، پتہ نہیں پھر آؤں گا نہیں آؤں گا. تو یہ مدینہ ہے. یہاں پلیز دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو. اور ایسا ہوا ہے. پرانی ہماری امیر علیہ سنت نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ ایک دیہاتی خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا سلام عرض کرنے لگی اپنے انداز میں، دیسی انداز میں. اتنی دیر بعد ایک اور خاتون آئی، عورتوں کی حاضری والی جگہ تھی. اس نے کتاب کھولا اور بڑے عربی القابات کے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگی. تو اس عربی خاتون نے کہا میرا سلام کہاں سے قبول ہوگا؟ یہ دیکھو کتنی عربی آتی ہے، کتنے پیارے القاب میں درود پڑھ رہی. میں جاہل، مجھے کیا سلام پڑھنا ہے. وہ دل برداشتہ ہو کر گھر آ گئی. خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی. آقا فرماتے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول کیا ہے. آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اچھا یہ تو ہو گئی کچھ باتیں مکے مدینے میں جا کر کرنا کیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو نہیں جا رہے. بہت سارے ایسے ہیں جو بہت عرصے سے نہیں گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی نہیں گئے. میرا بیان بعد میں بھی سنیں گے. تو دیکھو یہ تڑپ بڑھاتے رہنا. مدینے کی تڑپ جو ہے نا، مکے کی تڑپ یہ بڑی پیاری ہے. ہاں یہ یاد ایسی پیاری یاد ہے کہ دنیا کے سارے غم بھلا دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل سمجھا دیتا ہوں. ابھی آپ میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھیں اشکبار ہیں. آپ کے بہت سارے ٹینشن ہوں گے، گھر کے، بیماری کے، فیملی کے. ابھی وہ ٹینشن یاد آ رہا ہے کسی کو؟ کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا. کیوں؟ اس وقت دل کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہے. یہی عشق رسول کا فائدہ ہے کہ جب نبی پاک کی یاد آتی ہے نا، پھر کچھ اور یاد نہیں آتا، پھر سارے غم بندہ بھول جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. عشق رسول رکھیے دل میں. آپ مدینے کی طرف رکھو گے نا، مکے کی طرف بلاوا آ جائے گا. میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب پہنچ جاتے، کچھ نہیں ہوتا ان کا بلاوا آ جاتا. اصل چیز بلاوا ہے. اللہ کرے کہ بس یہ آنکھیں نبی پاک کے عشق میں بہتی رہے. اللہ کرے یہ دل، وہ دل بیکار ہے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، اگر یہ لائیو جا رہا ہے تو کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے یا بعد میں آئیں گے کہ یار یہ کیا مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، یہ کیا یہ عشق رسول میں رہتے ہیں. سچی بات بتاؤں، اگر کسی کا دل یاد مدینہ سے تڑپتا نہیں نا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. جس کی آنکھیں بہتے نہیں نا نبی پاک کی یاد میں، اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا اللہ ایسا دل عطا کر دے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ
वक्त किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बाहर आँखों में। हमें महफिलों में रोना आ जाता है, नात सुनते हैं तो आका की याद आती है, आंखों से आंसू बहते हैं, अच्छी बात। मगर मजा पता है क्या है? दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई, किसी को पता ना चले। कभी ऐसी कोई रात गुजरी कि वो रात नींद ना आए? नींद नहीं आती हमें, कारोबार डाउन हो जाए, फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन में कई रातें जागी होंगी। अल्लाह करे कोई ऐसी रात भी नसीब हो कि आज आका बड़े याद आ रहे हैं, आज नबी पाक की याद सता रही है, आज उनका दीदार करने को जी चाह रहा है। अर्ज करो आका से, यकीन करें जलवे आज भी आप। हाँ, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। आका से अर्ज करो ना, हुजूर हम भी तो उम्मती हैं, गुनाहगार हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उस्मान गनी ने, मौला अली ने, हजरत उमर ने, सहाबा ने आपके दीदार किए। हुजूर हम बाद में आए, हम जमाने में नहीं थे, मगर जलवे तो आज भी हुजूर अता फरमाते हैं ना। तो कभी रात सरातुल तौबा पढ़ी, दुरूद पढ़ते रहे, कोई हल्की सी आवाज में नात लगा लिया, प्रैक्टिस करके देखो और उस याद में सोएं। और सुभान अल्लाह, अगर अपनी आंखों से मदीना देखना है, अपनी आंखों से जलवा मुस्तफा देखना है ना, तो इन आंखों को पाक भी तो रखना है ना। आज माशाल्लाह जिनके घर में महफिल है, उन्होंने घर साफ किया होगा ना, खुशबू लगाई होगी, क्यों मेहमान आ रहे हैं। अपने घर में मेहमान बुलाते हो तो घर साफ करते हो ना। अगर दिल में आका को बुलाना है, आंखों में नबी पाक को बुलाना है, तो आंखें और दिल साफ नहीं करेंगे। ये दिल गुनाहों से भरे हुए, आंखें हराम देख रही हैं, तो कैसे हम इस आंखों से काबा भी देखना चाहते हैं, इन आंखों से गुंबद खजरा भी देखना चाहते हैं, इन आंखों से नबी पाक को भी देखना चाहते हैं, और आंखें हराम भी भर रही हैं। नहीं, आज से इन आंखों को पाक करना शुरू कर दें, इस दिल को साफ करना शुरू कर दें। क्या खूबसूरत बात कही ना, गालिबन मुफ्ती आजम का मौलाना हसन रजा खान साहब शेर है ना, कि रहें उनके जलवे, बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अल्लाह हमारे दिल को ऐसा कर, बस ये गीबतें ना हो, हसद ना हो, तकब्बुर ना हो, लड़ाइयां ना हो, इंतकाम ना हो। जिस दिल में ये होगा ना, उसमें नहीं आएंगे, उसमें इश्क रसूल नहीं आता, याद रखिए। दिल एक बर्तन है, जुल्मत और नूर जमा साथ नहीं होती, गंदगी और पाकी कैसे साथ जमा होगी। गंदगी निकालोगे तो नूर आएगा ना। अगर चाहते हो ना सीना मदीना बने, तो पहले सीना साफ करें। अगर आप कहते हैं कि आंखें जो है वो नबी पाक को देखें, मदीने को देखें, तो आंखों को साफ करें, हराम चीजों से बचाएं अपने आप को। तो बहरहाल ये बातें ऐसी हैं कि सच्ची बात है ना, मेरी कोई इस पे टॉपिक पे तैयारी थी, बस वो बात छिड़ी गई तो चल पड़ी बात। लेकिन ये बातें खत्म नहीं होती, ये बस ये दिल की बातें जो मैंने आपसे की, बेरब जुमले थे। अल्लाह कबूल फरमा ले, और अल्लाह करे कि हम सच्चे आशिक रसूल बन जाएं। जबान से तो इश्क रसूल का कई बार दावा किया है। इश्क रसूल एक्चुअली है क्या? इश्क रसूल जो है ना, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज का नाम है। सिर्फ जबानी नारे लगाने से, नाते पढ़ ली, महफिल में आ गए, लंगर खा लिया, बहुत अच्छी बात है, ये यकीनन ये इश्क रसूल की तरफ जाने के रास्ते हैं। मगर जो प्रॉपर इश्क रसूल है ना, वो ये है कि बंदा प्रैक्टिकली आशिक रसूल बने। मैं वो काम ना करूं जो मेरे महबूब को बुरा लगता है ना। एक पता है, एक नमाज और इबादत करने का एक कॉन्सेप्ट ये है कि यार नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मार पड़ेगी, रोजा नहीं रखूंगा तो अजाब मिलेगा। एक तो ये है। अच्छा प्रॉपर महमूद लेवल पता है क्या है? डर के नहीं, अल्लाह के प्यार में, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ूं कि मेरे रब को नमाज पसंद है, मैं नमाज पढ़ूंगा। मेरा करीम मौला इतनी मेहरबानी करता है, वो नाराज ना हो, मैं इसलिए रोजे रखूंगा। फर्क हो गया ना। एक डर से इबादत है, एक मोहब्बत में इबादत है। अल्लाह ऐसी मोहब्बत दे दे कि अल्लाह जिस चीज से नाराज हो, मेरा जी ना चाहे वो करने को, और अल्लाह ऐसा ही इश्क अपने नबी से दे दे कि बस आका की हर खुशी में मैं खुश रहूं, उन्हीं की खुशी को, उनको राजी करने वाली जिंदगी गुजारूं ना। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। यकीन करें आज के दौर में जहां कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, किसी को जनाब दुनिया की गाड़ियां चाहिए, किसी को घर लेने हैं, किसी को दौलत कमानी है, दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि अब यही रेस लगी हुई है। इस ऐसे पुरफितन दौर में एक माहौल है आज भी हमें मदीने की याद में रुलाता है।
آج بھی اللہ کے خوف میں تڑپاتا ہے، آج بھی ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی، پلیز سمجھیں آپ اس دعوت اسلامی کو اپنا لیجئے، خود بھی اپنائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس ماحول میں لے کر آئیں، ورنہ پتہ نہیں آگے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ یہ آج جو عشق رسول کی شمع ہے، اس کو ہم نے اپنے دلوں میں خود بھی جلانا ہے اور آگے بھی یہ چراغ سے چراغ جلاتے رہنا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ شامل رہیے۔ اس وقت ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرکز میں ہزاروں لوگ اعتکاف میں ہیں، اور یہ کمال دیکھیں کہ لوگ ایک گھنٹہ نہیں بیٹھتے۔ امیر اہل سنت کا فیضان دیکھیں، پورے مہینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، یو کے سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے ہیں۔ ہم تو کراچی والے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی جانا چاہیے، جا کے منظر دیکھیں، کوئی ایک دو افطار کرے وہاں، عصر سے مغرب۔ میں مشورہ دیتا ہوں جمعے کو سب لوگ عصر وہاں پڑھیں آپ، کیونکہ جمعے کا جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور رمضان کا جمعہ تو نور اللہ نور ہے۔ اچھا ویسے ادھر جمعہ بھی 3:30 بجے ہے، اگر آپ جمعہ بھی وہیں پڑھ لیں تو وہیں رک جائیں افطار تک، ورنہ کم از کم آپ عصر کی نماز وہاں پڑھیں اور 1 گھنٹہ آپ اعتکاف کریں، دیکھیں کیا روحانیت ہے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو فیضان مدینہ آتے رہا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں، ماہ رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں، آپ نے اپنے غریب ملازمین کا ہے، اور اس کے بعد دین کا اتنا بڑا کام کرنے والی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ دے ڈالیے اپنے لبے جاں بخش کا صدقہ، دے ڈالیے اپنے لبے جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بلا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ تمام بھائی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور جان عالم کی بارگاہ میں اے دین
کنارہ محتاج سے سوارے کرتے ہیں بب کنارہ بس ایک تمہیں ہو یاور بس ایک تمہیں ہو یاور تم پر سلام گردوں تم پر سلام گردوں تم پر سلام گردوں اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را آقا کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام گردوں اے دین حق کے رہنے پر تم پر سلام گردوں رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم تمام بھائی تشریف رکھیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارزقنا ایمانا کاملا و یقینا مبارک ساعتوں کا واسطہ ہم گناہگار ہیں مگر مولا یہاں ختم قرآن ہوا ہے تجھے قرآن پاک کے ہر پارے کا واسطہ قرآن کے ہر سورت اور ہر رکوع کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے بیوی بچوں کو بخش دے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمیں نیک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے ہم نے جب ماں کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگی وہ بھی سینے لگا لیتی تھی اے اللہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے کریم ہے بس آج معاف کر دے اب معافی مانگتے اب نہیں کریں گے گناہ اللہ اب توبہ کرتے شیطان پھر گناہ میں لگا دیتا ہے طاقت بھی تو نہیں دینی ہے نا اللہ تو نہیں نیک بنانا ہے آج ایسا کرم کر دے کہ ہم گناہ کی طرف جا ہی نہ سکے ہمارا دل گناہوں سے اچاٹ کر دے تو مدد فرمائے گا تو ہم نیک بن جائیں گے ہمیں توبہ پہ استقامت بھی مولا تو نہیں دینی ہے تو بس آج ایسی سچی توبہ نصیب کر دے کہ گناہ کرنے کو جی نہ چاہے ہمیں نیکیوں میں دل لگا دے ہمیں عبادت کی لذت مل جائے تلاوت کی لذت مل جائے درود پڑھے تو چاشنی مل جائے نماز پڑھے تو پڑھتے ہی چلے جائے بس اے اللہ وہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ساری رات عبادت کرتے تھے ہم ساری رات موبائل پہ گزار سکتے عبادت نہیں کر سکتے مگر تو چاہے مالک تو ایسا ممکن ہے یہ دل بدل سکتا ہے اللہ بس آج اپنے کمزور بندوں پر رحمت کی نگاہ کر دے ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اب تو پتہ نہیں کتنا وقت رہ گیا ہے داڑیاں بھی سفید ہو گئی اب تو جانے کا ٹائم قریب ہے اللہ جو رہ گئی ہے نا جتنی رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے مالک نیکیوں والی گزار دے وہ جو پچھلی بری گزار بیٹھے اللہ اسے معاف کر دے مولا مغفرت کا مہینہ ہے مغفرت فرما دے ہمیں بخش دے گا تو تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑے گی تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا تیری جنت بہت بڑی ہے ہمیں بھی بخش دے ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے پورے گھرانے کو بخش دے اے اللہ اے رب کریم سچا عاشق رسول بنا دے یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے عشق رسول میں مچلنے والا دل دے دے نبی پاک کی یاد دل میں بسی رہے اللہ جب تک زندہ رہے ہر سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری عطا فرما اللہ بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے کرم کر دے اللہ
ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دے اللہ، ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، اسی رمضان میں مکہ مدینہ دکھا دے، اسی سال حج بھی نصیب کر دے، اور اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے جب آخری وقت ہو ہمیں مدینے پھر بلا لینا، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ جس نے ایک مقصد کے لیے محفل صاحب خانہ نے سجائی، ان کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اس گھرانے پر، اس محلے پر، اس فیملی پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے بیمار یہاں موجود ہیں یا جتنے بیمار ہمارے گھروں میں ہیں، اے شفا دینے والے سارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے گناہوں کے امراض بھی دور کر دے، روحانی امراض بھی دور کر دے۔ اے رب کریم اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جو بچے بچیاں گھروں میں ہیں، رشتوں کا انتظار ہے، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد دے دے، ہم میں سے جس کو اولاد دی ہے اللہ ہماری اولاد کا ہمیں دکھ نہ دکھائی ہو، ہمیں اپنی اولاد کا سکھ نصیب کرنا مولا، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اے رب کریم سچی بات تو یہ ہے کہ ان مبارک راتوں میں مانگنا کیسے ہمیں وہ بھی نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر یہ معلوم ہے تجھے دینا آتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری جھولیاں بھر دے، آج ہم سب کی جھولیاں بھر، جو دل میں مرادیں ہیں سب تو جانتا ہے، جو مشکلیں ہیں اسے آسان کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کسی ایک خوشخبری کے انتظار میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کسی مصیبت کے ٹلنے کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تجھے تو رحمت کا اشارہ کرنا ہے نا، کرم کر دے بس، آج ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہماری وہ مشکل آسان کر دے، ہماری وہ پریشانی دور کر دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اے اللہ تجھے انہی الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں جو حضرت یونس نے مچھلی کے اندھیرے میں تجھے پیٹ میں پکارا تھا۔ اے اللہ تو بھی ہمیں غموں کے اندھیروں سے نجات عطا فرما۔ سب مل کر پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔